Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाजरीन, अस्सलाम alaikum. I'm Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Qasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। वो पिछले दिनों हमने एक छोटा सा ज़िमनी मौजू शुरू किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि उसको मुकम्मल कर लिया जाए। इस दौरान हमने फैसलाबाद के प्रोफेसर एहतशाम रऊफ, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का बड़ा कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू देखा, तफसील से अपनी जो मालूमात है उसमें इजाफा किया, और फिर हज़रत इकबाल का यौम विलादत हमने अपनी दानिश के मुताबिक सेलिब्रेट किया। जब हज़रत अल्लामा के बारे में मैं बात कर रहा था तो मुझे बार बार एहसास हो रहा था, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। हमने उस अजीम शान शख्सियत के बारे में क्या बात करनी थी, फिर भी हमने अपनी दानिश में कुछ न कुछ तो बातें की हैं। यकीनन आप लोगों को ये बातें पसंद आई और इंटरव्यू भी पसंद आया, और आपने बड़े कमेंट्स जो थे वो दिए। अब उस गुज़श्ता मौजू को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 3 पार्ट आप देख चुके हैं। मानी हजार मन्नतें रद्द ना हुई बलाए दिल, मानी हजार मन्नतें रद्द ना हुई बलाए दिल, दर्द ही और बढ़ गया मैंने जो की दुआए दिल। हम एक अजीब सा मौजू डिस्कस कर रहे थे। डायबिटिक्स एंड बेगिंग बिलोंग टू द सेम फैमिली। ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको भी लाहक हो जाए वो फिर कम ज्यादा तो हो जाएंगी, लेकिन मरते दम तक छोड़ती नहीं। ज़ियाबीदस, जिसको हम शुगर कहते हैं उर्फ़ आम में, वो एक जिस्मानी बीमारी है, और भीख मांगना, बेगिंग, ये एक अखलाकी बीमारी है। ये भी वही चीज़ है कि अगर जिस शख्स को लाहक हो जाए, ख्वाह कुछ भी फिर हो, किसी मकाम पे पहुंच जाए, माली लिहाज से वो कितना मजबूत हो जाए, लेकिन वो फिर इस मूजी मर्ज से निजात नहीं पा सकता। यहाँ तक हमने बात बढ़ाई थी कि 69, 70, 71 उस दौर तक जैसे हालात हुए, इन चीज़ों को मैं नोट करता रहा। उन दिनों में हमारे किबला हकीम साहब, हकीम हाफिज अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह के पास तिब के हुसूल के लिए, सीखने के लिए जाया करता था, और अल फैसल सेंटर जो फैसलाबाद में ब्लाइंड स्कूल नया नया खुला था, वहाँ भी जाता था मिला जुला के, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी कि आगे चल के मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। अलबत्ता हकीम साहब का जो सिस्टम था वो बहुत फाल था, एक खल्क़े खुदा उससे मुस्तफ़ीद होती थी। सो मेरी ख्वाहिश थी कि इस पर भी पूरी मेहनत की जाए, और कुछ ना हो तो आगे चल के अपना कोई मतलब बना लूँगा। तो मामला चलते रहते थे। पता चला कि ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की सरगोदा डिवीजनल शाख या फैसलाबाद शाख थी, उसके सबसे पहले मेंबर और सबसे पहले 50 रुपए देने वाले किबला हकीम साहब मरहूम थे।
اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کا ایک ادارہ ہے تو وہاں جاؤ نا، وہاں داخلہ لو، وہاں بریل بھی سکھاتے ہیں۔ شروع میں تو میں بڑا عجیب سا، پتہ نہیں، میں نے کہا یہ کسی اور مسجد یا مدرسے کا مجھے بتا رہے ہیں، بڑی مشکل سے پہلے ہی میں نے جان چھڑائی۔ دو ایک دفعہ کہا کہ پتہ کر لینا نا، اپنے والد صاحب کو کہنا پتہ کرے، تو دو ایک دفعہ کہا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کافی سختی سے کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ادارے کا پتہ کرنا، تو وہاں گئے نہیں۔ میں نے کہا جی بس وہ پتہ کر لیے، تو کہتے اچھا فوری طور پہ داخلہ لے لیں وہاں جا کے۔ خیر ان سے میری بات ہو گئی، تو وہ تو پھر ایک علیحدہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا آپ کو، پھر وہ کیا ہوا۔ اب اچانک ایک دن کوئی مریض ان کے پاس آیا، تو حکیم صاحب نے فرمایا بھی ایک بندہ ہے شوکت نام کا، بلائنڈ ہے، بہت غریب آدمی ہے، تو اس کو وہاں داخلہ دلوانا اور میری طرف سے ان کو کہنا۔ میں نے کہا جی ضرور دلوا دوں گا۔ اس کو میں نے جگہ بتا دی کہ فلاں وقت 64 جناح کالونی، وہ جو جگہ تھی وہاں آ جانا نا، تو پھر تمہیں میں داخلہ دلواؤں۔ اب اگلے دن جب وہ وہاں پہنچ گیا تو میں نے ادارے والوں کو، اپنے استاد نثار شاکر صاحب قبلہ کو کہا کہ بھئی قبلہ حکیم صاحب کا یہ ہے بندہ، تو اس کو داخلہ دلا۔ انہوں نے کہا جی بالکل داخلہ دلا دیا۔ جب تعارف شروع ہوا، وہ تعارف تو انہوں نے کرنا تھا، تو انہوں نے پوچھا بھی یار کیا کرتے ہو؟ کہتا جی میرا نام تو ہے نا شوکت، تو میں ادھر بس بھیک مانگتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بھی تیرے والد زندہ؟ عجیب سی پنجابی میں کہتا لوکی کہندے تیرا پیو زندہ، پر میں کہنا نہیں، یعنی بھی لوگ تو کہتے ہیں تیرا والد زندہ، میں نہیں مانتا۔ بڑی عجیب۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے دیکھو نا کہ ایک ہمارا مکان تھا، وہ میرے بہنوئی نے اس پہ قبضہ کر لیا، مجھے باہر نکال دیا۔ اب اگر میرا والد ہوتا تو مجھے نہ ساتھ رکھتا یا میرا خیال نہ کرتا۔ چلو خیر جو بھی کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا چلو داخلہ دیتے ہیں تمہیں، بریل کا کچھ سکھائیں، کرسیاں بننے کا ان دنوں کافی رواج تھا، بیت کی کرسیاں بنتے تھے، کین کی کرسیاں بنتے تھے۔ انہوں نے کہا دونوں کام سکھاتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ہو ہی جائے گا، یہ کام چھوڑ دو۔ رہتے کہاں ہو؟ اس نے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک کوئی جگہ بتائی، وہ فلاں فلاں جگہ پہ ہم کافی لوگ بھیک مانگنے والے جو ہیں ایبل ڈسیبل وہاں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آنے لگ گیا۔ انہوں نے فرمایا بھی یہاں ہاسٹل میں داخلہ کرا دیتے ہیں نا کچھ لوگ ہیں نا، کہتے نہیں، وہ میں نے ادھر ہی جانا ہے، ہم ادھر ہی سب رہتے ہیں، تو میں نے وہیں رہنا ہے۔ چلے اب کچھ دنوں کے بعد نثار شاکر صاحب نے، میرے بریل ٹیچر، انہوں نے فرمایا بھی میں نا وہ وہاں جگہ گیا تھا، وہ جہاں وہ بندہ کہتا ہے نا یہ ہم رہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک کوئی گھوڑے باندھنے والا بڑا سا کوئی کمرہ تھا اس طرح کا، تو وہیں یہ جو لوگ تھے رات گزار لیتے تھے، دن کو تو صبح سویرے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جاتے، رات تک تو ادھر ہی رہتے تھے۔ اتنا غلیظ اور بدبودار وہ علاقہ تھا کہ عام شخص وہاں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جو بھی ہوا دیکھ لیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ پھر غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، بات آئی گئی ہوئی، وقت گزرتا رہا، حکیم صاحب قبلہ فوت ہو گئے، ہمارا ادارہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میں جب صبح ادارے میں گیا تو وہاں ہمارے جو ان دنوں کے سیکٹری تھے، وہ ایک بڑے سے بندے تھے، پہلا ان کا نام رشید احمد دلبر تھا، مرحوم، پھر نام بدل کر انہوں نے تسکین انجم کے نام سے وفات پائی۔ شہداء میں شامل ہیں، بلاسٹ میں ٹوٹلی بلائنڈ تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بلاسٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج صبح بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ صبح 6:30 بجے کے نزدیک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہمارے ادارے کا۔ میں نے باہر جا کے دیکھا کون ہے، پوچھا، کہتے ہیں بھی یہ ایک بندہ ہے نا، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھجوایا بھی، یہ آپ کا بندہ ہے، اس کو اپنے ادارے میں رکھو، داخلہ دو۔ کہتے میں نے بندے کو تو اس کو بٹھا لیا اندر، تو یہ
پوچھا کہ یہ کیا ڈپٹی کمشنر کا کیا اس ادارے سے تعلق؟ جب اس بندے سے بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ تو وہی شوکت بیک منگا ہے۔ تو خیر جب میں آگے تو میرے سامنے پوچھنا شروع کیا کہ یار وہاں تو ڈپٹی کمشنر کے پاس کیوں گیا تھا، تیرا اس سے کیا رہا؟ کیونکہ وہ ڈپٹی کمشنر مجھے یاد آتا فرید احمد شیخ ان کا نام تھا، کیونکہ ہم ان دنوں خوب افسران وغیرہ سے ملتے تھے، ہمارے والد صاحب کے بھی وہ ڈپٹی کمشنر جاننے والے تھے، تو کافی ہم ایک دفعہ ہمارے فنکشن میں بھی آئے، اچھی طرح ہمارے ادارے کو جانتے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی یار وہاں کیوں گئے تھے بھائی؟ کہتا ہے کہ اصل ہوا یہ تھا کہ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا تیرا باپ زندہ ہے، تو میں کہتا تھا نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ میرا باپ مر گیا۔ کیا ہوا؟ یعنی کہ والد فوت ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ میں ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا، میں نے کہا جناب دیکھو نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرا والد بھی نہیں ہے، میرا مکان بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا تو مجھے کوئی کام بتائے یا مجھے گولی مار دے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اچھا تمہیں تیرا کوئی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو کل جا کے فوراً ادارے میں داخلہ دلوا دینا۔ ہم نے کہا یار بہت مسئلہ بن گیا، چلو کوئی نہیں، تم جو بھی پہلے ہو چکا، اب ادارے میں داخلہ تمہیں دوبارہ سے دیتے، محنت سے پڑھنا، کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے یار، کوئی کام، باقی لوگ بھی تو اتنے ہمارے بلائنڈ لوگ جاننے والے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کرسیاں بنتا، کوئی کچھ کرتا، تمہیں سکھا دیں گے۔ اب اچانک یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ پھر غائب ہو گیا۔ اب پھر وقت گزرتا رہا، حالات آگے بڑھتے رہے، بڑی عجیب کہانیاں۔ ضیاء الحق کا دور آیا۔ ضیاء الحق کے دور میں اور تو کچھ ہوا، جو بھی کچھ ہوا ایک طرف رہا۔ 1981 ایک سال آیا، 1981 IYDP انٹرنیشنل ایئر فار ڈسیبل پرسن، UN کی طرف سے تمام دنیا میں ایک سال منایا جانا تھا تاکہ معذور افراد کے لیے ہر ملک اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کرے۔ بڑا کام ہوا اس سال میں، حقیقتاً اس کو بلایا نہیں جا سکتا کیونکہ ضیاء الحق اپنی بیٹی کی وجہ سے جو ڈیف اینڈ ڈمب تھی اور پارشلی سائٹڈ بھی تھی اور اس طرح، تو وہ بھی کچھ چاہتا تھا ذہنی طور پہ کہ معذور افراد کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو اس نے بڑے کام کیے۔ نئے ادارے، جو بھی کوئی اس کے پاس چلا جاتا، جناب اتنے کروڑ چاہیے، ہم نے یہ بنانا وہ بنانا، تو وہ آنکھیں بند کر، ایک آنکھ تو اس کی تھی نہیں لوگوں کے بقول، اور جو ایک آنکھ تھی وہ بند کر کے اگر کسی نے کہا جی 10 لاکھ چاہیے تو اس نے 10 کروڑ سائن کر دینا تھا۔ ایک کوئی نور محمد خان صاحب فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بندے تھے، وہ ان دنوں ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن پنجاب لگ گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ نئے ادارے یا پہلے جو ادارے بن گئے ہیں ان میں توسیع کی جائے، اضافہ کیا جائے۔ جو کین ورکرز لوگ ہوتے تھے اور ورکشاپوں میں نئی سیٹیں نکالیں، سیٹوں میں اضافہ کیا، اور جو بھی نور محمد صاحب کے پاس جاتا تھا، میرے والد صاحب کے بڑے نزدیکی بہت اچھے بندے تھے، تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے۔ وہ شوکت بھی کسی طرح سے گھومتا گھماتا نور محمد خان کے پاس چلا گیا۔ میں غریب آدمی ہوں، دیکھیں مجھے کرسیوں کا کام آتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ بہاولپور شیلٹرڈ ورکشاپ جو گورنمنٹ اسکول فار دا بلائنڈ بہاولپور کے اندر اب بھی موجود ہے وہ تھی، اس میں آرڈر کرا دیے کہ اس بندے کو وہاں ایڈجسٹ کرا دے، جو آگے ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ پھر وقت گزرتا رہا، یہ بات تو مجھے پتہ چل گئی نا۔ اب یہ ہوا کہ اس کہانی کا کلائمیکس یہ ہے، جب کسی معمولی شخص کو بڑی کرسی مل جائے یا بہت سارے وسائل مل جائے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد اس نے شادی بھی کرا لی۔ کیسے کرائی شادی؟ کس سے کرائی شادی؟ یہ بھی اس دور کا ایک بڑا المیہ تھا، اس سے اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ ہماری بہاری برادری، بہاری مسلمان، جن کو پہلے بہار میں قتل عام ہوتا رہا، پھر جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوگا تو بنگال میں قتل عام ہوتا رہا، پھر وہ جو بیچارے لاکھوں کی تعداد میں بچے وہ پاکستان میں آ بسے۔
بچے، عورتیں، مرد، جو بڑی المناک کہانی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، مفاد پرست خبیث لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کی مجبوریوں اور بے بسیوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لوگوں نے باقاعدہ وہ جو ان کے کیمپ تھے وہاں جا کے رابطے کیے، ٹھیکیدار بن گئے، کسی کی شادی کرا رہے ہیں، کسی کا کچھ کرا رہے ہیں ادھر ادھر۔ اور جو بلائنڈ وغیرہ لوگ تھے ان میں سے بھی میرے بے شمار جاننے والے، کیونکہ بہاولپور کراچی سے زیادہ دور نہیں ہے فیصل آباد کی نسبت، وہاں بھی بے شمار بلائنڈ نے، نارمل لوگوں نے بھی، بلائنڈ نے بھی، ایک کوئی پیسے دے کے یا جیسے کیسے، اس نے بھی کوئی ایسے ہی میرا خیال ہے بہاری عورت سے شادی کر لی، چلتا رہا معاملہ۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے، کیونکہ اس وقت میں اپنی سرکاری سروس میں آ چکا تھا اور بہت زیادہ مصروفیت تھی، خود تو نہیں جاتا تھا ادھر ادھر، کم ہی جاتا تھا، لیکن لوگوں سے میرے رابطے تھے نا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی جو بیوی تھی کسی اور سے اس نے یاری دوستی بڑھانی شروع کر دی، اور ہمسائی ایک پڑوسن تھی، اس کے ذریعے خط و کتابت جو کچھ ہوتا تھا اس نے سہولت کار یا بچولے، مڈ مین، مڈ ویمن، جو بھی کہیں، اس کا کردار ادا کیا۔ کرتی وہ یہ تھی کہ جو بھی خط وغیرہ وہ اس نے کسی تک پہنچانے کے لیے دینا، اس نے ان شوکت لوگوں کو بھی دکھا لینا، یہ ہاتھ بھی گھی میں اور وہ ہاتھ بھی گھی میں، 10 انگلیاں گھی میں تھی۔ ایک سٹیج آئی، اس نے کسی لڑکے کو خط لکھا کہ کل تم دوپہر کو 11 بجے چڑیا گھر کے گیٹ پہ ہونا، میں اس وقت آؤں گی، تو تم اپنی بغل میں کچھ کتابیں بھی رکھ لینا تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اور پھر میں آؤں گی تو بھاگ چلیں گے۔ اس پڑوسن نے وہی خط شوکت لوگوں کو بھی دکھا دیا۔ اگلے دن کیا ہوا، ایک پلاننگ کر لی گئی، شوکت اور اس کا بھائی سائٹڈ وہ کسی اپنے حسب سابق روٹین ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ جب وہ گئے تو وہ عورت نکل گئی وہاں سے۔ اب وہ بھی گھوم گھام کے اسی جگہ چڑیا گھر کے گیٹ کے نزدیک پہنچ گئے۔ 11 بجے ابھی وہ لڑکا نہیں آیا تھا، وہ عورت وہاں پہنچ گئی، انہوں نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، پکڑ کے گھر لے گئے۔ لڑکا تو آیا یا نہیں آیا، جو کچھ، گھر لے گئے، اور گھر جاتے ہی اس کا ناک کاٹ دیا۔ جب بے تحاشا خون نکلنا شروع ہو گیا تو اس عورت کو رکشے میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کا مسئلہ، اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے کہا علاج تو میں کرتا ہوں نا، جو بھی ہے یہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ وہ شوکت بولا، میری بات سمجھی، تو ڈاکٹر ہے تو پولیس والا نہیں ہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی ہوا، کوئی پولیس والا ہو تو مجھے پوچھے نا، تو کون، تو علاج کر۔ کوئی بندہ نزدیک سے بولا اور واقعی وہ پولیس والا تھا، اس نے کہا میں ہوں پولیس کا انسپیکٹر، تو بتا یہ کیا ہوا۔ اس نے پوری بات بتا دی کہ جناب پھر یہ ہوا، تو پھر یہ پکڑ لیا، قید میں لے گئے یا کیا ہوا، یہ قصہ یہاں تک مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، نہ میرے اتنے وسائل تھے نہ موقع بنا، لیکن صرف بات بتانے کی آپ کو یہ ہے کہ جب یہ بیماری، بیگنگ کی لعنت جب بندے کو گھیر لے، پھر کچھ بھی ہو نا، وہ اس سے یا اس کے اثرات، مضر اثرات سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آج آپ کو سنایا، بعد میں بھی انشاءاللہ موقع بنے گا نا تو اسی موضوع کو ایک آدھ، کئی ویسے تو واقعات یاد ہیں، لیکن ایسے جو آئندہ 10 لوگوں کے لیے ایک صبر سے سن کر اور ایک غور و فکر کرنے والا موضوع ہے، اس پہ ضرور غور کریں گے۔ تو انشاءاللہ باقی بہت سی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، اگلی ویڈیو بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ سب ویوز دیں، سبسکرائبرز میں اضافہ کریں، اور مل جل کے اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہم نے یہ جو نیک مشن شروع کیا ہوا ہے، یہ مشن اسی طرح
آگے بڑھتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔